किसी के मोबाइल उठाओ, नौजवानों को देखिए शैतान ने कितना बड़ा हमला किया हुआ। अक्सर नौजवान के मोबाइल में फ्री फायर गेम है, अक्सर नौजवान के अंदर पबजी गेम, अक्सर। अब बताइए इस गेम से क्या होता है? वक्त की बर्बादी। वक्त लगा हुआ 12 बजे रात, 10 बजे रात, 11 बजे रात। हमारे नौजवान लड़के जब गाड़ी में जा रहे हैं, रिक्शा चलाने वाला मैंने एक मुसलमान को, कई मुसलमान को देखा, चला रहे भोजपुरी गाना लगाया हुआ, सुन रहा है। ये माहौल बनाया हुआ। अब बताइए आपने क्या कर रहे हैं? ये कान अल्लाह ताला ने इस वजह से नहीं दे कि तुम इन कानों के अंदर गानों को सुनो। अल्लाह ताला इन आंखों की इस वजह से नहीं दे, इन आंखों से तुम गलत चीजों को देखो। इन आंखों का भी हिसाब अल्लाह ताला लेगा, इन कानों का भी हिसाब अल्लाह ताला लेगा, इस जिंदगी का भी हिसाब अल्लाह ताला लेगा। हदीस के अल्फाज हैं, युस्सालो कल क़यामत के दिन, कल क़यामत के दिन ला तक़ूमुस्सा, कल क़यामत के दिन बंदा अपने कदम को हिला नहीं सकता है जब तक के बंदा अपने 5 सवालों का जवाब ना दे ले। अन उम्रिही फीमा बना, अल्लाह कहेगा मेरी बंदे मैंने तुम्हें जिंदगी दी, 60-70 साल जिंदगी दी, वो मेरे बंदे, वो मेरी बंदी, ये बता तुमने 7 साल जिंदगी कहाँ गुजारी, तुमने अपनी जिंदगी को कहाँ गवाया? यही जवाब दोगे, मैंने अपनी जिंदगी गाने में गुजार दी, मैंने अपनी जिंदगी पबजी गेम में गुजार दी, मैंने अपनी जिंदगी फ्री फायर में गुजार दी, मैंने अपनी जिंदगी एंजॉय करने में गुजार दी, माल कमाने में गुजार दी। और ये माल कल क़यामत के दिन भी काम आएगा। यही माल जिस माल ने तुम्हें परेशान कर रखा है, दुनिया के धोखे में डाल रखा है, कल क़यामत के दिन यही माल तेरे लिए वापस बन जाएगा। हदीस के अल्फाज है, जो मालों को जमा करते हैं और माल के चक्कर में रखते हैं और ज़कात अदा नहीं करते, अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते, यही माल कल क़यामत के दिन सांप बन कर के आएगा, सांप बन कर के आएगा। एक इंसान दौड़ेगा, सांप उसका पीछा करता चला जाएगा, सांप उसका पीछा करता चला जाएगा, दौड़ आदमी जहाँ जा जाएगा ये सांप उसके पीछे पीछे जाएगा। इंसान रुके गए, अब क्या कर रहा है, मेरे पीछे क्यों भाग रहा है, कौन है तू? वो सांप चीख करके कहेगा, उस सांप को अल्लाह ताला कुव्वत गोयाई अता कर देगा और वो सांप यही बोलेगा, अना कंजुका अना मालुका, इंसान मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा बैंक बैलेंस हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ, मैं तेरा माल हूँ, जिसके चक्कर में तुमने नमाज को छोड़ दिया, जिसके चक्कर में तुमने अल्लाह के हक को छोड़ दिया, जिसके चक्कर में तुमने हलाल और हराम की तमीज कर दी, माल तो तुमने बहुत ज्यादा जमा किया, तुमने अल्लाह के राह में खर्च न किया, दुनिया में मस्जिदें बनी फिर भी तेरे जेब से पैसे न निकले, इतना बड़ा तो कंजूस था। वही मालो अना कंजुका अना मालुका, वही तेरा मालो। और वो इंसान को वो सांप लपेट में ले लेगा, वो सांप इंसान को अपने कब्जे में कर लेगा, उसको डसेगा, उसको उसका जहर बहुत डेंजर होगा, उसको डसता चला जाएगा और यही कहेगा ना कंजुका अना मालुका, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। मेरे प्यारे साथियों, माल के दीवाने कितने, दौलत के दीवाने कितने, अक्सर माल के चक्कर में लगा हुआ है। हालांकि कुरान करीम की शायद भूल गया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को मुत्तका, कुरान की आयत अल्लाह के नबी पढ़ रहे थे, अल्लाह को मुत्तका, अल्लाह से वल मकादे, कल्ला सौफ तालमून, सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। माल के चक्कर में दीवाना पागल है, माल इंसान कहता है, कब्र तक चला जाता फिर भी माल की ख्वाहिश कमी नहीं होती है। माल इंसान का जिस्म कमजोर हो जाता है, लेकिन इंसान का दिल हमेशा जिंदा रहता है, इंसान की ख्वाहिश हमेशा जिंदा रहती है, इंसान माल माल कहते रहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों का माल यही है कि जिसको उसने खा लिया, माल तफा फईता औ नबी तफा बतईता औ तसद्दक तफा मुज़ैता, इंसान ने कपड़ा पहन लिया, वो सीधा कर लिया, वही उसका माल है, जो अल्लाह के राह में खर्च कर लिया वही उसका माल है, जो उसने खा लिया पी लिया बचा लिया वही उसका माल है। उसके अलावा
کا کوئی مال نہیں ہے، کل قیامت کے دن یہ مال کام آنے والے نہیں ہیں۔ جو اللہ کے راہ میں جو مال تم نے خرچ کیا ہے، یہی مال کل قیامت کے دن تمہیں کام دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، شیطان نے ہماری زندگی میں کتنا زیادہ قبضہ کر لیا ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک ہم شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، شیطان جیسا جیسا کہتا ہے ویسا ویسا ہم کر رہے ہیں۔ کنجوسی کی تو حد ہو گئی ہے، کنجوسی کی حد۔ مسجد میں آپ چندہ کے لیے آدمی، جب آپ کی مسجد میں بھی ہوتا ہوگا، سب سے چھوٹا نوٹ 5 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ دیتا ہے، سب سے چھوٹا نوٹ۔ اتنی کنجوسی۔ اچھا یہ بتائیے، جو اللہ نے جو مال دیا ہے اسی اللہ کو دے رہے ہو اور اس کو بھی دینے میں تمہیں شرم آ رہی ہے، کنجوسی۔ من اتانی دخل الجنہ ومن نسانی فقد ابا۔ فرمایا امام کائنات نے جنت میں وہی جائے گا جو میری اطاعت کرے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ میری نافرمانی کرنے والا جہنم کے اندر جائے گا۔ اب بتاؤ کیا رسول کی سنت ہے نماز چھوڑنا؟ آپ کہو گے نہیں، رسول کی فرما برداری ہو رہی ہے، پھر رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اپنے رسول یہی مہینہ گزرا ربیع الاول کا مہینہ، اسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی کا انتقال بھی ہوا تھا۔ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ نے آخری موقع پہ فرمایا تھا، نبی کے جو آخری جملے تھے وہ یہی تھے، اے لوگو الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ لوگو نماز 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 کا خیال کرنا۔ اور کبھی آپ نے نماز کے تعلق سے یہ بھی فرمایا تھا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو پیاری تھی، نماز کو بہت اللہ کے نبی پسند کیا کرتے تھے۔ اکثر وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے، صحابہ بھی نماز سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز ان کی چھوٹ جایا کرتی تھی تو زاروں قطار رونے لگتے تھے، میری نماز چھوٹ گئی ہے، میں اپنے رب کو کون سا چہرہ میں دکھاؤں گا۔ نماز میری چھوٹ گئی، اس کو نیند نہیں آتی تھی، اس کو سکون نہیں آتا تھا، اس کا کھانا اندر نہیں جاتا تھا، نماز چھوٹ گئی، میں اللہ کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا۔ حضرت معاویہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت معاویہ کی فجر کی نماز جیسے چھوٹ گئی، آنکھ کھلی، سورج نکل آیا تھا، نکلے دوڑے دوڑے مسجد میں گئے، وضو بنایا اور نماز پڑھ لیا، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور بہت زیادہ رو رو کر کے دعا کرنے لگے۔ ایک نماز چھوٹی تو رو رو کر کے دعا کرنے لگے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہماری نماز ایک نہیں، اتنی نماز چھوٹی ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی جمعہ میں کب؟ جب امام صاحب خطبہ ختم کرنے کے لیے جاتے ہیں، تب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی رونا، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جنت کنفرم ہے۔ ویٹنگ بھی نہیں ہے، آج کل ویٹنگ کا سسٹم بھی ختم ہو گیا ہے۔ آج جب کنفرم اپنے آپ کو سمجھتا ہے جنت میرے لیے تو کنفرم ہے۔ نماز چھوڑ دو کوئی مطلب نہیں ہے، جہیز لے لو کوئی مطلب نہیں ہے، حلال و حرام تمیز کرو نہ کرو کوئی مطلب نہیں ہے، مسجد میں پیسہ دو نہ دو کوئی مطلب نہیں ہے، جنت تو کنفرم ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائی کو محمد رسول اللہ جن کو نماز اتنی زیادہ پسند تھی اور آخری وقت میں اس نماز کی آپ نے پابندی کے بارے میں بتائی ہے، اور آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ نماز کی پابندی کرنا، نماز کو چھوڑنا، سب سے زیادہ کمزور ہمارا مسلمان طبقہ نماز میں ہے۔ نماز ہمارے مسلمان، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، اس سے پہلے کہ تمہاری جنازے کی نماز پڑھی جائے، میرے بھائی اس سے پہلے کہ نماز پڑھ لو۔ غور کیجئے شیطان ہمارے زندگی میں کس طریقے سے قبضہ کیا۔ اتکلو برائے جنیش گھر گھر میرے دھرم کرائے سنور کارمارو ترشتی تتھستو شدو شگرانے سوتے سے انتفجاتی وجھتا منگل چارہ بہو نبواتی تبی وجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رسولوں کو اسی وجہ سے بھیجا تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف عبادت کرنے کے لیے گامزن کر سکے، لوگوں کو بتا سکے
کہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا یہی اللہ کا مشن ہے, یہی اللہ کا مقصد ہے, یہی پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یہی مقصد اللہ تعالیٰ کے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو, اسی کے لیے تم کو پیدا کیا ہے. ہم مال ضرور کماؤ, ہم کون منع کرتا ہے کہ مال نہ کماؤ, پیسہ نہ کماؤ, کون منع کرتا ہے, لیکن کماؤ, اتنا کمانے کے چکر میں بیزی نہ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مال کے چکر میں, دکان کی چکر میں, دولت کے چکر میں, بیوی اور بچہ کے چکر میں تم اتنے زیادہ دیوانہ نہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہی کو بھول جاؤ, مسجد کو بھول جاؤ, قرآن کو بھول جاؤ. میرے بھائیو, مال کماؤ کوئی منع نہیں کرتا ہے, لیکن مال اتنا نہ کماؤ اور دولت حاصل نہ کرو, دولت کے چکر میں تم اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول جاؤ. آج مسلمانوں کا جینے کا مقصد یہی ہے پیسہ کمانا, مقصد یہی ہے گھر بنانا, مقصد یہی ہے کہ لڑکی اچھی لڑکی لے آنا. آج نوجوان لڑکے بس اسی میں پڑا ہوا ہے. میرے بھائیو, غور کرو, زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. شیطان اتنے طریقے قبضہ کر لیا ہے اور ہم اس سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں, اور اس کو دوست بنا رہے ہیں اور فرینڈ بنا رہے ہیں. آئیے آئیے گلے لگاتے ہیں, یہ کر لو ٹھیک ہے, یہ کر لو ٹھیک ہے. جتنا ابھی شادی بیاہ کے موقع پہ یا اور بھی زندگی میں دیکھیے, اللہ تعالیٰ فرماتا نظروں کی حفاظت کرو, نظروں کی حفاظت کرو. آج کل کے لڑکے کا حال دیکھتے ہیں, جب تک لڑکی دور تک نہ چلی جائے تب تک لڑکا گھوم کر دیکھتے رہتا ہے. وہاں نظروں کی حفاظت کا حکم ہے, نظروں کی, اور آج نظروں کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے اور نہیں کر رہا ہے. یہ حال ہے, شیطان نے اتنا زیادہ ہماری زندگی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے مسلمانوں, صرف رمضان مسلمان بننے کی ضرورت نہیں ہو. ہاں, اگر تم نے مسلمان گھر کے اندر جنم لیا ہے, اسلام کو بھی جانو, ایمان کو بھی جانو, محمد رسول اللہ کو بھی جانو. کنڈیشن یہ نہ ہو کہ قبر کے اندر جاؤ اور قبر کے اندر جب منکر نکیر تم سے سوال کرے اور تم سے پوچھے من ربک کا, ما دینک کا, من نبیک کا, یہ نہ کہنا پڑے ہا ہا لادری, ہا ہا لادری, ہا ہا لادری, یہ نہ کہنا پڑے. اتنا ضرور تحقیق کرنا چاہیے, اتنا ضرور جاننا چاہیے. خبر میں یہ نہ کہنا پڑے ہاں ہاں مجھے پتا ہی نہیں ہے, افسوس میں جانتا ہی نہیں ہوں میرا نبی کون ہے, میرا اسلام کیا ہے, میرا رب کون ہے, مجھے پتا ہی نہیں ہے. اپنے رب کے بارے میں جانتے نہیں ہو, اپنے رسول کے بارے میں جانتے نہیں ہو. رسول کے بارے میں پوچھ دو, ان کی کتنی بیٹیاں تھیں, ان کی کتنی بیویاں تھیں, اور ان کے کتنے بیٹے تھے, نام بتاؤ, نہیں بتا سکتا. اس کو پوچھو اس بھوجپوری فلم کے کون سے ہیرو ہیں, کون سی ہیروئن ہے, بتا دیں گے. اس فلم میں کتنے گانے, یہ گانا کس فلم کا ہے, بتا دیں گے. لیکن اسلام اگر اسے پوچھا جائے سوال, نہیں بتا سکتے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ دیکھ شرمائے یہود. میرے بھائیو, حالات بد سے بدتر, اتنے جلسے ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو علامہ بن جانا چاہیے. اتنا جلسہ آدمی اگر سن لے, اتنا جلسہ, تو میرے بھائیو مجھے لگتا ہے کہ اب اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اتنا سننے کے بعد آدمی سن کر کے حافظ قرآن بن جاتا. معلوم ہے, سن کر کے بڑا مولانا, سن کر کے بہت اچھے جانکار. بہت سے لوگ فون کرتے مولانا آپ کی تقریر سن کر کے میں نے اتنا کچھ سیکھ لیا, میں نے یہ دعا سیکھ لی ہے. میرے بھائی سن کر کے, لیکن آپ لوگ سن کر کے انسنا بننے کی کوشش کرتے ہیں. حالات کو چینج کیجئے, اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیے, بدلیے, اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان سے دوستی نہ کرو, شیطان کی بات نہ مانو, اللہ کی بات مانو, اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. کیوں؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی. جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا, جو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا. کلیئر ہے, رسول کی اطاعت کرنے والا جنت, رسول کی اطاعت نہ کرنے والا, رسول کی اطاعت کرنے والا جنت اور رسول کی اطاعت نہ کرنے والا جہنم. اب رسول کی اطاعت آپ کرتے کہ نہیں کرتے, ذرا زندگی کے اندر دیکھو اور نبی کی صحابہ کو دیکھو. اللہ کی قسم, رسول کی نظر ایک آدمی کے اوپر پڑی جس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی, سونے کی انگوٹھی,
اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سونے کی انگوٹھی تم نے کیوں پہن رکھی ہے؟ یہ سونا تم مردوں کے لیے حرام ہے، اگر تم یہ پہنے رہو گے تو جہنم کے اندر جاؤ گے، جہنم کا انگار تم نے پہن لیا ہے، جہنم کی آگ کا ٹکڑا تم نے پہن لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جملے سننے تھے، اس صحابی نے انگوٹھی نکالی اور زمین کے اوپر دے مارا، زمین کے اوپر پھینک دیا۔ نبی چلے گئے، صحابہ نے کہا اس سونے کی انگوٹھی کو اٹھا لو، اپنی بہن کو دے دینا، اپنی ماں کو دے دینا، اپنی بیوی کو دے دینا، کیونکہ یہ سونا لڑکیوں کے لیے حلال ہے، لڑکوں کے لیے حرام ہے۔ اب تم اس کو فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو، لیکن تمہارے گھر کے اندر لڑکیاں تو فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اس صحابی نے کہا نہیں، رسول نے جس چیز کو حقیر نظر میں دیکھا ہے ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ سونا پھینک دیا اس نے۔ رسول کی فرما برداری دیکھنی ہو تو ذرا دیکھو عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، اللہ کی قسم، ہاں عبداللہ ابن عمر ہے، صحابی ہے، عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، اللہ کے نبی درس دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل۔ عبداللہ ابن عمر بہت اچھے اللہ کے بہت ہی نیک بندے، لیکن کاش کہ عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے، رسول کی نظر میں اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ سننا تھا عبداللہ ابن عمر کو، ہمارے اور آپ کی طرح صرف دکھاوے کے مسلمان نہیں ہے، صرف نام کے مسلمان نہیں تھے، ہمارے اور آپ کی طرح صرف گوشت کھانے والے مسلمان نہیں تھے، ہمارے اور آپ کی طرح صرف جلسہ سننے والے مسلمان نہیں تھے۔ رسول سے اگر جملہ سن لیا کرتے تھے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے، اس کے اوپر فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جب عبداللہ ابن عمر کو خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا ہے کہ نعم الرجل عبداللہ ابن عمر بہت اچھے، کاش کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو بہت اچھے ہو جائیں گے۔ جب یہ سننا تھا میرے بھائی جو اسی دن سے عبداللہ ابن عمر نے کبھی بھی زندگی میں تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، زندگی بھر تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا۔ عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد رسول کا جملہ سن لینے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے زندگی میں کبھی پھر تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، یعنی رات میں کم سوتے تھے، عبادت زیادہ کیا کرتے تھے۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھے نبی کی بات ماننے والے، یہ تھے نبی کی اطاعت کرنے والے، یہ رسول کی فرما برداری کرنے والے۔ اگر رسول کہہ دیتے تھے تو فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ صحابی ہیں جن کا نام ہے خریم الاسدی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی۔ خریم الاسدی بہت اچھے صحابی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں۔ نعم الرجل خریم الاسدی، خریم الاسدی بہت اچھے آدمی ہیں۔ لو کان طول جرجتی ویسقان وزاری، اگر یہ میرے صحابہ بال چھوٹے چھوٹے کر لیں اور اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر کر لیں، اس کو کاٹ لیں تو بہت اچھے ہو جائیں گے۔ ان کو بال سے بڑی محبت تھی، بال کے بہت بڑے دیوانہ تھے، وہ بال بڑے بڑے رکھا کرتے تھے، لیکن بال رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کاش کہ یہ خریم الاسدی اپنا بال چھوٹا کر لیں اور یہ کپڑا جو ٹخنے کے نیچے پہنتے ہیں یہ کپڑا چھوٹا کر لیں، اس کو کاٹ لیں تو اللہ کی نظر میں بہت پیارے ہو جائیں گے، میری نظر میں بہت اچھے ہو جائیں گے۔ سننا تھا میرے بھائی کو کینچی لی، منگایا اور کینچی سے اپنے بالوں کو کاٹ لیا۔ نبی کو بھی مانتے تھے، نبی کی بھی مانتے تھے، فرما برداری اور اطاعت کا جذبہ دیکھیے، نبی سے سن لیا فوراً عمل کرنا شروع کر دیا، بال کو چھوٹا چھوٹا کر لیا اور اپنے کپڑے کو کینچی سے اس نے چھوٹا کر لیا، ٹخنے کے اوپر اس نے کپڑا کر لیا۔ تقریر سننے کے بعد اے نوجوان ایسے بال نہ کاٹو، ایسے کٹنگ نہ کٹواؤ، رسول نے منع کیا ہے، یہ ہمارے نبی نے منع کیا ہے۔ ان جملوں کو سننے کے بعد تم بال
वैसे ही कटवाते हो मेरे भाइयों, शर्म तुम्हें नहीं आती है? टखने के नीचे कपड़ा पहनते हो, शर्म नहीं आती है? लड़कियों से कहा जाता पर्दे में रहो, रसूल का फरमान है कि जो लड़कियां पर्दे में नहीं रहेंगी कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नह, नबी ने फरमाया जन्नत के अंदर वो लड़की नहीं जा सकती है जो अपने जिस्मों के नुमाई, जो अपने जिस्मों की हिफाजत न करे, वो लड़की जन्नत में नहीं जाएगी। जो लड़कियां अपने जिस्मों की नुमाइश करती है, जो बेपर्दा होकर के बाजारों में घूमती है, वला यजिदन रिहा, जन्नत में जाने की दूर की बात है, उन लड़कियों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। रसूल की ये सारे के सारे फरमान मौजूद है, लेकिन रसूल को तो मानते हैं लेकिन रसूल की नहीं मानते। आज हाल ये है मेरे भाइयों, आज मौलवी रखे दाढ़ी, कुर्ता पाजामा मौलवी पहने, नमाज मौलवी पढ़े, मस्जिद की खिदमत बस जहेज कौन मौलवी नाले। हाँ, हमारे लिए तो सब जायज है, सब हमारे लिए क्लियर है। लड़कियां समझती है, कुछ लड़कियां तो ऐसी है हमारे लिए तो इस्लाम है ही नहीं, हम तो कैटरीना के बहन है, जैसे वो करती है वैसे हम करेंगे। आज हमारे समाज के अक्सर लड़कियों का ये हाल है। और हमारे नौजवानों, मिसाली नौजवान बनो, मिसाली नौजवान, अल्लाह की कसम मिसाली नौजवान बनो और इताअत का जज्बा पैदा कर। गर्चे मौलाना अबुल कलाम से तुम सुन रहे हो, लेकिन ये जुमले मेरे नहीं है, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुमले जो मैंने आपके सामने कहा है। मन अतानी दखल जन्नत व मन असानी फक़द अबा, जो रसूल की इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर जाएगा, जो रसूल की इताअत नहीं करेगा वो जहन्नम के अंदर जाएगा। कहीं कुरान कहता है मा आताकुम रसूल फखुज़ू, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, हमारा मानो बनता हो, रसूल तुम्हें जिस काम से मना कर दे उस काम से तुम रुक जाओ, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, रसूल तुम्हें जिस काम से मना कर दे उस काम से तुम रुक जाओ। रसूल तुम्हें कहता है खाने के वक्त बिस्मिल्लाह कहो, आज खाने के वक्त बिस्मिल्लाह भी नहीं कहते। रसूल तुमसे कहते हैं, रसूल जब तुमसे कहते हैं बिस्तर में जाओ तो अल्लाह का नाम लो, हम बिस्तर में जाते हैं तो अल्लाह का भी नाम नहीं लेते। रसूल कहते हैं जब घर के अंदर दाखिल हो तो ये दुआ पढ़ करके दाखिल हो, हम दुआ भी नहीं पढ़ते। रसूल कहते हैं हमारे नबी ने फरमाया बाजार में जाओ तो ये दुआ पढ़ो, क्योंकि बाजार अल्लाह की नजर में सबसे बुरी जगह है। ये दुआ पढ़ करके बाजार के अंदर दाखिल हो, लेकिन हमें बाजार में जाने की दुआ ही पता नहीं है। क्या पढ़ेंगे मौलवी साहब, हम तो गुनगुनाते हुए चले जाते हैं, हम तेरे बिन रह नहीं सकते सनम, ये जुमले दोहराते हुए बाजार के अंदर दाखिल होते हैं। हाय मुसलमान, समझ में बात नहीं आती है, कैसे मुसलमान हो, रसूल की बातों को नहीं मानते हो, रसूल को तो मानते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो पढ़ते हो, लेकिन रसूल की नहीं मानते। रसूल को मानो, रसूल को तो मान रहे हो, रसूल की भी मानो, क्योंकि मुशरिकीन मक्का रसूल को तो मानते थे लेकिन रसूल की नहीं मानते थे। आज ये हम मुसलमानों का अफसोस इस बात का है कि आज मुसलमानों को इतना समझाने के बाद हमारी मस्जिद फिर गिरा। अभी इतने चंदे आपने दिए, इतने चंदे, हदीस के अल्फाज है एक जमाना आएगा, हाँ एक जमाना आएगा मस्जिदें तो बनाई जाएंगी, मस्जिदें तो बनाई जाएंगी, लेकिन मस्जिद बनाने का मकसद यही होगा फख्र की चीज बन जाएगा। लोग कहेंगे तेरी मस्जिद ऐसी है, मेरी मस्जिद ऐसी है, फख्र करेंगे अपनी अपने मस्जिदों को बना करके, मस्जिद मेरी मस्जिद ऐसी, तेरी मस्जिद ऐसी, हमारी मस्जिद के अंदर एसी है, हमारी मस्जिद के अंदर कूलर है, हमारे मस्जिद के अंदर बाकायदा ये पत्थर लगे हुए, संग मरमर लगे हुए, अपनी अपने मस्जिदों को याद करके फख्र करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे भाइयों, क़यामत की निशानी ये भी है, लोग मस्जिद को तो बनाएंगे लेकिन फख्र की चीज बन जाएगी, मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे। आज मस्जिदें पक्की हैं लेकिन नमाजी कच्चे, कल मस्जिदें तो कच्ची थी लेकिन नमाजी पक्के थे। मेरे भाइयों 313 थे लेकिन हजारों के ऊपर भारी थे, हम हजार हैं
لیکن میرے بھائیو ہمارے اوپر زندگی کے اندر محبت نے، زندگی نے اتنا زیادہ ہم کو اپنے چنگل میں لے لیا ہے، موت سے ہم گھبرا رہے ہیں، آخرت سے ہم کوئی فکر نہیں کر رہے، موت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، موت کب آئے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کورونا وائرس کے موقع پہ جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا یہ تو قیامت آ پڑی ہے، پتہ نہیں ماحول کیسا ہوگا، مسجدیں بند ہو گئی، مدارس بند ہو گئے، لوگ کے اندر بند ہو گئے، اتنا بڑا عذاب آنے کے بعد بھی مسلمان تم چینج نہیں ہوئے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں آیا، مسجدوں کو تم نے آباد نہ کیا، اتنا بڑا عذاب دیکھ لینے کے بعد تم بدلے نہیں ہو۔ میرے بھائیو کیا تم قبر میں جانے کے بعد بدلو گے؟ کیا قبر میں جانے کے بعد تیری زندگی کے اندر چینج آئے گی؟ زندگی کے اندر تب بدلاؤ آئے گا۔ زندگی جب تک ہے اپنے آپ کو بدل لو اور محمد رسول اللہ کی فرمانبرداری برداری کرنا شروع کر دو۔ رسول کہہ دیتے تھے ایک جملہ فوراً عمل کر لیا کرو۔ آپ نے اس صحابی کا نام سنا ہے حضرت حنظلہ کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے نوجوانوں، سنیے، بیوی کے باہوں میں رہنے والوں اور بیوی کے چکر میں اور بچوں کے چکر میں نماز چھوڑنے والوں، آپ ذرا اس منظر کو دیکھو، بیوی سے محبت کرو، مولانا ابوالکلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن اتنی محبت نہ کرو اللہ کو بھول جاؤ، بچوں سے محبت کرو، مولانا ابوالکلام منع نہیں کرتا، لیکن اتنی محبت بھی نہ کرو کہ نماز کو ترک کر دو، حلال و حرام کو چھوڑ دو۔ الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذکر اللہ۔ اے مومنو، کہیں تمہیں تمہاری اولاد، کہیں تمہارے اولاد، کہیں تمہارے مال، اور کسی دوسری جگہ فرمایا کہیں تمہاری بیویاں، کہیں تمہاری دولتیں، یہ کہیں اللہ کی ذکر سے کہیں تمہیں دور نہ کر دے۔ حضرت حنظلہ کو دیکھو، شادی کر کے لایا، نکاح کر کے اپنے بیوی کو لایا، جیسے گھر کے اندر پہلی رات، ظاہر سی بات ایک مومن جب پہلی رات اپنے بیوی سے ملاقات کرتا ہے جس کو لڑکی سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہ ہو، آج کے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد آفٹر اور بیفور چلتے رہتا ہے، کتنی ہے تیری، اتنی میری، اتنی باقاعدہ ہوتے رہتا، فخر کی چیز بن گئی ہے، فخر کی چیز۔ آج میرے پاس اتنی گرل فرینڈ ہے، لڑکیوں میرے اتنے بوائے فرینڈ ہیں، کبھی اس کو کٹ کیا تو اس کو سیٹنگ کر لیا، اس کو کٹ تو اس کو سیٹنگ۔ آج اتنی گرل فرینڈ اتنے بوائے فرینڈ رکھے جا رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ کو دیکھو، کوئی گرل فرینڈ نہیں، نکاح کیا، نکاح کرانے کے بعد اپنے گھر کے اندر لایا، اور لانے کے بعد جب پہلی رات شب زفاف ہے، پہلی رات ہے، اپنی بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں، آدھی رات کے اندر ان کے کانوں کے اندر آواز آتی ہے، او لوگو، محمد رسول اللہ نے تمہیں جنگ کے لیے بلایا ہے، میدان جہاد میں نکلنا ہے، اپنے بیوی کو چھوڑو، بچوں کو چھوڑو، میدان جہاد میں نکل جاؤ۔ پہلی رات ہے، پہلی مرتبہ کوئی اپنی بیوی سے ملاقات کر رہا ہے، تو میرے بھائیو ذرا غور کیجئے کتنا بڑا امتحان تھا اس کی زندگی میں، کتنا بڑا امتحان تھا۔ وہ یہ نہیں کہے آج تو میری پہلی رات ہے، جانا تو دوسرے جنگ میں لڑائی کر لیں گے، کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، ابھی تو جنگ چلتی رہے گی، آج کی رات جانے نہیں دوں گا، آج تو میری بیوی میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ میری زندگی کا ہے، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ لیکن وہ اللہ کے نبی کو صرف مانتے نہیں تھے، اللہ کے نبی کو مانتے تھے اور بیوی سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ اپنی بیوی سے کہا، بیوی اللہ کے نبی کی آواز آ چکی ہے، اے میری بیوی میں تم سے محبت کو ضرور کرتا ہوں، لیکن اللہ اس کے رسول سے زیادہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، اے میری بیوی مجھے جانے دو میدان جہاد میں، اے میری بیوی مجھے میدان جہاد میں جانے دو، اگر اللہ نے زندگی بخشی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اگر زندگی نہیں بخشی تو آخرت میں ملاقات ہوگی۔ اللہ کے نبی نے آواز دی ہے، اس نے کپڑے پہنے میرے بھائیوں، اور اسی
حالت میں وہ چلے گئے، بیوی سے ملاقات کر کے اسی حالت میں چلے گئے، اس نے ذرا دیر بھی نہیں کی کہ چلو رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، چلو نہا لیتے، غسل کر لیتے، آرام سے دوسرا کپڑا پہن لیتے، اس کے بعد میدان جہاد میں جاؤں گا۔ نہیں، نبی کی آواز آئی، بیوی کو چھوڑا، بستر کو چھوڑا اور اٹھے اور چلے گئے میدان جہاد میں، اور صرف میدان جہاد میں گئے ہی نہیں بلکہ بہادری کے ساتھ آپ نے لڑائی بھی کی، جنگ کیا، وہ میدان جہاد میں لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے شہید کر دیے گئے۔ جب ان کی بیوی کو، حنظلہ کی بیوی کو خبر ہوئی میرا شوہر شہید کر دیا گیا ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، بیوی آئی، پردے بھی آئی اور اللہ کی حدیث سے کہنے لگی، اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجئے، کیونکہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجئے، کیونکہ میرے شوہر مجھ سے ملاقات کر کے آئے تھے، انہوں نے غسل بھی نہیں کیا تھا، اے پاک نبی اس کو غسل دے دیجئے۔ نبی نے فرمایا، اے حنظلہ کی بیوی، اے حنظلہ کی بیوی، تمہیں خوشخبری سنائی جاتی ہے، تمہیں بتایا جاتا ہے حنظلہ نے جو کام کیا ہے، اس حنظلہ نے جو کام کیا ہے وہ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ، اس کو تو ہم نے غسل نہیں دیا ہے لیکن فرشتوں نے حنظلہ کو نہلایا ہے، فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا ہے۔ جذبہ اور اطاعت کا جذبہ دیکھیے، آج فجر کے وقت اذان دی جاتی ہے، رجائی اور اوڑھ لیا جاتا ہے اور کمبل اور صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے لوگ اٹھتے ہیں، ایک نماز، یہ بھی کوئی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے، یہ نہیں کر پا رہے وہ جن میدان جنگ میں جائیں گے، جو ایمان ہمیں مسجد تک نہیں پہنچا پا رہا ہے، کیا یہ ایمان ہمیں جنت تک پہنچا دے گا؟ کبھی آپ یہ سوچا ہے؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور، جو ایمان آپ کو مسجد تک نہ پہنچائے کیا یہ ایمان آپ کو جنت تک پہنچائے گا؟ جو ایمان پردے میں نہ رکھے کیا وہ ایمان آپ کو جنت میں پہنچائے گا؟ میرے بھائی ذرا تصور کیجئے، اتنا ایمان کمزور کے باوجود بولتے کہ جنت ہمارے لیے کنفرم ہے، صرف نام کے مسلمان ہو میرے بھائی، نام کے ذرہ برابر سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ایمان والو، اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہیں، پورے طور پر مطلب کیا ہے؟ تم مسجد کے اندر جاؤ تب بھی مسلمان رہو، بازار میں جاؤ تب بھی تم مسلمان رہو، شادی بیاہ کرو تب بھی تم مسلمان رہو، کسی جگہ میں جاؤ تب بھی تم مسلمان رہو، گھر میں اچھے مسلمان ہیں، مسجد میں مسلمان ہیں، شادی بیاہ کے وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ شیطان ابا بن گیا ہے، یہ نہیں چلے گا، کھانے میں یہ ہونا چاہیے۔ آپ کے باراتی کا سسٹم ہے، باراتی کا سسٹم ہے، یہ بارات میں جانے والے جتنے بھی حضرات ہیں، جتنے بھی سنیے، اگر باراتی بن کر کے جاتے ہیں، نکاح میں شامل ہونا جائز ہے، نکاح میں آپ جا سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، لیکن باراتی بن کر کے نہیں، باراتی بن کر کے نہیں۔ نکاح میرا دوست تک ہو رہا ہے، جب ہم شرکت کریں گے، ہم نکاح دیکھیں گے، اس کی دعا دیں گے، اور نکاح جس کا نکاح ہوتا ہے اس کو ایک دعا دی جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کو دعا یاد ہے؟ ابھی ہم ہاتھ اٹھا لیں گے، سمجھ میں آ جائے گا۔ جس کا نکاح ہوتا ہے اس کو دعا دی جاتی ہے۔ مولوی صاحب ہم نکاح دیکھنے کے لیے اور نکاح کی دعا دینے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ ارے ہم تو جہنم بھرنے کے لیے جاتے ہیں، پیٹ، ہاں کون کون سے آئٹم مل رہا ہے کھانے کو، کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا، وہی گنا جاتا ہے، وہی کھایا جاتا ہے، دعا تک بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا، یہ حال ہے میرے بھائی۔ ذرا تصور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی کا نکاح ہو اور جب اس کا نکاح کسی کا ہو جائے تو اس کو تم یہ دعا دو، اس کو تم یہ مبارکباد دو، بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ نبی نے فرمایا کہ تم اس کو یہ جملے سناؤ، تم اس کو یہ دعا دو، بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ بھائی کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے۔ آج کل ہمارے لوگ بارات بن کر
के जाते हैं। हाँ, हम तो आए हैं बाराती बारात बनकर। मेरे भाइयों, अजीब हाल है मुसलमानों का, जो इस्लाम नहीं कहता है आजकल वो मुसलमान कह रहा है। मेरे भाइयों, जरा मुसलमान कर रहा है, जरा तसव्वुर कीजिए। शैतान का भाई बनने की जरूरत नहीं है, शैतान की बहन और शैतान की सहेली बनने की जरूरत नहीं है। शैतान से बोलो तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। आजान हो तो मस्जिदों को आबाद करो, शादी ब्याह में जहेज को खत्म करो, अपनी जिंदगी के अंदर ईमान पैदा करो। हमारे लड़कियों, हमारी बहनों और तिरपनिया के मुसलमान लड़कियों बहनों सुनो, तुम अपने जिस्म का पर्दा करो, जिस्म की हिफाजत करो। और जिस्म का हिफाजत का मतलब ये भी है, जिस्म की हिफाजत का मतलब ये नहीं कि आपने नकाब लगा लिया, सर ये मतलब नहीं है। मतलब ये भी है आपकी आवाज भी पर्दा, अब तुम गैर लड़कों से ज्यादा बात नहीं कर सकती हो, जरूरत के तहत तुम बात कर लो। ऐसे ड्रेस न पहनो जिसकी वजह से तेरा जिस्म दिखने लगे, इतना चुस्त लिबास न पहनो। अब तुम कहो कि मैं शैतान की बहन नहीं हूँ, मैं मोमिना हूँ, मैं एक मुसलमान की बहन हूँ, इस्लाम के ऊपर चलूंगी। और ऐसा कपड़ा न पहनो जिसकी वजह से तुम भी पर्दा लगने लगो। ओ मेरी बहनों, अपने जिस्म की नुमाइश न करो। पर्दे का मतलब ये है और जिस्म की हिफाजत का मतलब ये है कि तुम अपने ऐसे कपड़े पहनो जिसकी वजह से तुम्हारा जिस्म ढका रहे। तो शैतान का भाई बनने की जरूरत नहीं है, शैतान की इत्तिबा करने की जरूरत नहीं है। इत्तिबा किसकी होगी? रसूल की। फरमाबरदारी किसकी की जाएगी? रसूल की। और कुरान के पर अमल होगा, रसूल के फरमान के पर अमल होगा। मेरे भाइयों, खुदी को कर बलन इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बलन इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, ये कल क़यामत पूछ ले। ऐ मेरे बंदे, इतने अमाल करके तू आया है, बोल क्या चाहिए, अल्लाह ताला हासिल कर देगा। ऐसा बंदा बनाने की जरूरत है।